नाज़रीन साथ यू टीवी के साथ मैं आपका अपना होस्ट आसिफ अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं दादू सिटी में और हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। तो चलिए आज उनसे बात करेंगे सियासत के हवाले से। तो हमारे साथ डिविजनल प्रेसिडेंट PSF हैदराबाद अदनान जोयो साहब मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं सियासत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा सर, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आप कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो होती है एक लोअर फैमिली और हायर फैमिली, कौन सी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है? मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मज़दूर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। अच्छा, आप पैदा कहाँ पे हुए? जी मेरा पैदाइश जो है वो दादू सिटी में ही है। अच्छा, आप बेसिक तालीम आपने कहाँ से हासिल की? दादू से ही की या दूसरी किसी सिटी से की? मैंने बेसिक जो तालीम है वो दादू सिटी से ही की है। अच्छा, हायर एजुकेशन कितनी की? हायर एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन की है और लॉ का भी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट की है उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज दादू। माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको ये डिग्री किए हुए? मुझे तकरीबन ये 4-5 साल हो गए हैं किए हुए। अच्छा, आपको सियासत में आने का कैसे शौक़ हुआ? क्योंकि दूसरी भी आप फील्ड्स हैं या आपको किसी दूसरी जॉब्स में भी जाना चाहिए, क्योंकि लोग मेडिकल में जाते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन का सोचते हैं। आपने कैसा सियासत का सोचा? मैंने ये इस वजह से सोचा कि जब 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो हमने ये देखा कि बेनज़ीर साहबा के जो इस्तकबाल में लोग आए थे वो 23 से 30 लाख लोग आए थे, तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया। उस वजह से हमें और कोई फिर जो फील्ड है वो सूझी ही नहीं। आप मज़दूर के बेटे होते हुए, मज़दूरी करते हुए, ये लंबा सफ़र कैसे तय किया सियासत तक आने का और डिविज़नल प्रेसिडेंट बनने का? क्योंकि ये एक लंबा सफ़र है और एक बहुत तवील सफ़र है, कैसे आपने तय किया? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर उस बंदे की जगह है जो पीपल्स पार्टी को अपना समझता है। मैं पीपल्स पार्टी को अपना समझता हूँ, तो मैंने पीपल्स पार्टी को अपना घर समझकर बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी लालच के, मैंने मेहनत से तसलसल से अपना काम जारी रखा। मैं हाई स्कूल का सदर रहा। मेरे तंजीम के जोश और जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट की तंजीम ने मुझे कॉलेज का सदर बना दिया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट दादू का। तो आज मैं डिवीज़न हैदराबाद का सदर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी मकसद के, पीपल्स पार्टी के नज़रिए के साथ हर शाना बशाना लम्हे में खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा घर है पीपल्स पार्टी। जिस तरह से मुझे कॉलेज सतह से लेकर आज डिवीज़न तक पहुंचा दिया है मेरी पार्टी से, ये मैं अपनी पार्टी मेरा घर है, मैं उससे यही तवक्कात रखता हूं कि आगे भी मुझे मेरी पार्टी हमेशा इस तरह से याद करती रहेगी। और हर उस बंदे का, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया कि हर उस बंदे का पीपल्स पार्टी में एक अपना मकाम है जो पीपल्स पार्टी को अपना समझता है। हाँ, ये बात आपने सही बोली कि दूसरा खुद को भी करना पड़ता है कि एक जो पार्टी है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि इसको एक ओहदा मिल गया है पार्टी में, मुझे नहीं मिला, तो वो उसकी कुर्बानियां को भी देखे, क्योंकि पार्टी के लिए कुछ करेंगे तो आपको भी ओहदा मिल सकता है। ये ना समझे कि इसने कुछ नहीं किया इसको ओहदा मिल गया, तो ये बात ठीक नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो इस चीज़ को टारगेट बना कर आते हैं कि हम जाएंगे, क्योंकि जब बंदा इश्क करता है तो उसकी कोई कंडीशन नहीं होती। हमारा पीपल्स पार्टी से इश्क है, तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी दुनियावी चीज़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो हमारी अल्लाह पूरी कर रहा है। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी से इश्क है, भुट्टो साहब से, बेनज़ीर साहिबा हमारी माँ जैसी है। उनने हमेशा पाकिस्तान के हर बेटे के लिए जिदोजहद की। लाहौर के सड़कों पर उन लोगों ने लाठियाँ खाई, बेनज़ीर साहिबा ने जेलों में ज़िंदगियाँ गुजारी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो खिदमात हैं उनके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप अभी PSF के डिविज़नल सदर हैं, तो इस डिविज़नल सदर का काम क्या है? बेसिकली मैं एक पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आज नहीं, ये भुट्टो साहब के ज़माने से
جب لوگ بربریت کا ظلم کا شکار تھے تو ایک غریب اور مزدوروں کا آواز بن کر ایک اپنا ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سامنے آیا اور اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا. تو پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ سیاست کیسے کریں, تو اس وجہ سے ان لوگوں نے بھٹو صاحب نے شاگردوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جو پی ایس ایف کے نام سے, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے, تاکہ جو لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یونیورسٹیز میں کس طرح سے اپنے حقائق کے لیے بات کر سکیں, اپنے حقائق کے لیے آواز اٹھا سکیں. اچھا, قائد ذوالفقار بھٹو صاحب نے کتنی ونگز بنائی پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ یہ پیپلز پارٹی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں اور ہے بھی اس طرح سے. تو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے جس طرح ہم شاگردوں کو حقوق دیا, آج ہم شاگرد جو ہیں وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اداروں میں. جیسے ہمارے ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ناانصافیاں کرتی ہے, ہمارے والدین بہت غریب فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری فیسز میں اچانک سے اضافہ کر دیتے ہیں, کبھی ہاسٹل پر پانی نہیں ہوتا, یہ ہزار مسائل شاگردوں کے لیے ہیں. تو اس طرح سے ہر بندے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنی ایک ونگ بنائی ہوئی ہے. تقریباً 9 ونگ ہے ہماری پیپلز پارٹی کی. اچھا, کون سی 9 ونگس ہیں؟ ایک تو ہماری پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے سے ہے. تو یہاں پر جو نوجوان شاگرد نوجوان ہوتے تھے وہ سیاست کرتے تھے. ایک ملک کا حصہ اتنا بھی ہے کہ جو شاگرد تو نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں ہی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بے نظیر صاحبہ نے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا قیام کیا اور الحمدللہ ہماری دونوں تنظیمیں جو اسپیشلی پی ایس ایف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بیک بون کہلاتی ہے. اچھا, یہ پیپلز یوتھ اور پی ایس اے میں کتنا ڈفرنس ہے؟ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, دونوں ہی پارٹی کی ذیلی ونگز ہیں. وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے ہیں اور وہ یوتھ کی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا, جو ایک حقیقی سیاست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں سیاست کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سیاست تو ابھی سب لوگ کریں, وہ جس سے پوچھو وہ بول رہا ہے میں سیاسی ہوں, تو حقیقی سیاست کیا ہے؟ حقیقی جو سیاست ہے وہ سیاست خدمت ہے. حقیقی جو سیاست ہے وہ خدمت, اور ایسی خدمت کہ جس کا اجر جو ہے وہ آپ کے عبادت کے نتیجے میں ملے. کیونکہ یہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ میں سے وہی انسان اچھا ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے. جی ہاں. اچھا, اگر دوسرا کوئی نوجوان سیاست میں آنا چاہے تو وہ کیا کرنا چاہے, اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی پہلے سیاست میں آنے کے لیے؟ میرے لحاظ سے ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کو ہمیشہ بھلائی اور لوگوں کے لیے سیاست کی جائے, جیسے بے نظیر صاحبہ نے کی, جیسے بھٹو صاحب نے کی. ہم بھٹوسٹ ہیں, ہم بھٹوازم پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھٹو صاحب نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کرسی کو لات مار کر پیپلز پارٹی کا قیام کیا. اس طرح سے بے نظیر صاحبہ وہ چاہتی تو وہ آکسفورڈ کی پڑھی لکھی عورت تھی, وہ اسٹوڈنٹ یونین کی پریزیڈنٹ تھی وہاں پر, وہ وہاں پر لیکچر کرتی, وہ وہاں پر خوش مزاج زندگی گزار سکتی تھی. لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جن کی امیدیں ہم سے موجود ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, سیاست میں آنے کے لیے ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں سیاست کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہونا چاہیے, اور رہا تعلق ایجوکیشن کا تو علم تو انسان کی تیسری آنکھ ہے. ہر انسان کو علم سیکھنا چاہیے, اور علم وہ سیکھنا چاہیے جو ہمارے معاشی اور معاشراتی حالات میں کام آئے. ایک ہم علم یہ سیکھتے ہیں جیسے ہم تعلیم سیکھتے ہیں, اور 90% ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے کہ یہ جو ہمیں سلیبس پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں اور کالجز میں, ان کا جو ہمارا نظام ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو
وہ چیزیں ابھی دنیا اس طرف جا رہی ہے، پروفیشنل کی طرف، پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بزنس کیسے کریں، وہ بھی بزنس پڑھا رہے ہیں. تو اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم اپنے آپ کو معاشرتی نظام میں معاشی طور پہ بھی ہم مضبوط کریں، اور وہ اس کا راستہ سیاست کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنا بزنس ہونا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ سیاست ہے کیسے پیسے کمایا جا سکے؟ دیکھیں، یہ سیاست کو گندا کرنے کی ایک سازش کہہ سکتا ہوں میں. ویسے سیاست ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے، دنیا کے عظیم لیڈروں سے پڑھا ہے کہ آپ کہاں پر بھی ہو، آپ کو کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے. اس کے کچھ فوائد ہیں. اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے جو ہمارے جو محکمے ہیں ان میں کرپشن ہے ان کو آپ کس طرح سے اپنے جو جائز کام ہیں ان کے لیے آپ وہ فری آف کاسٹ کیسے کرا سکتے ہیں، ورنہ تو رشوت دینی پڑتی ہے. ہاں، یہ تو ہے. اچھا، یہ بیوروکریسی کیا ہے؟ بیوروکریسی یہ ہے کہ یہ جو ہماری افسران ہیں، افسران جو ہیں سرکاری محکموں میں جو افسر گریڈ ہوتے ہیں ان کو بیوروکریسی کہتی ہے. اچھا، بیوروکریسی کا دوسرا کوئی مطلب؟ ہم ان کو کامورا کہتے ہیں. اچھا، سندھی میں اس کو کامورا کہتے ہیں. اس کو کامورا کہتے ہیں. اچھا، یہ ان کی ہوتی ہے جہاں پہ جو سی ایس ایس آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہی ہوتے ہیں؟ یہ سی ایس ایس سے اس کا تعلق نہیں ہے. سی ایس ایس افسر ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو بھی افسر گریڈ میں ہے، جو بھی ڈی ڈی او پاور رکھتا ہے، یہ اے سی، ڈی سی، سیکریٹری، چیف سیکریٹری، یہ سارے بیوروکریسی میں آتے ہیں. اچھا، آپ سیاست کے حوالے سے ہمارے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو ایک واضح میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں 2015 کی بی ڈی الیکشن میں یوتھ کاؤنسلر رہا ہوں میونسپل کمیٹی دادو میں. یوتھ کی ایک ریزرو سیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو الیکشن ایسے لڑتے ہیں اور دوسرا ریزرو سیٹ ہوتی ہے. ابھی جو نیکسٹ آ رہی ہے الیکشن اس میں بھی ہے. میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح سے قائل کریں کہ وہ جو نوجوان ہیں ان کو ان کی نمائندگی دینے پر مجبور ہو جائیں. اور میں واضح میسج یہ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی شارٹ کٹ کا راستہ ہے، ہم راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں. دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے، ان لوگوں نے تسلسل سے محنت کی ہے اور چیزوں کی قدر دانی کی ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ہم کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ ڈگری حاصل کرو، پڑھ لو، پھر آپ کو نوکری ملے گی تو آپ پیسے کمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی جو جاب والے بندے ہیں ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو کرائٹیریا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور جو بزنس مین بندہ ہے ان کی کرائٹیریا بہت زیادہ ہے. میں خود ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں نے خود مزدوری کی ہے. میں آج کل میرا تھوڑا بہت اپنا سیٹ اپ ہے، اور الحمدللہ میں نوکری والے بندوں سے جو جاب میں ہیں جو دوست ہمارے ان سے خوش زندگی گزار رہا ہوں. اچھا، یہ تمام آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سارا ڈیپینڈنٹ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سائیڈ بزنس بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں جو ڈیپینڈنٹ بندہ ہے اور وہ تو گھر میں بھی ناکارہ بندہ ہے، تو سیاست پہ کسی چیز کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اور سائیڈ بزنس نہیں بلکہ فل بزنس کرنا چاہیے. سیاست جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب ہے، سیاست کو پارٹ ٹائم کرنا چاہیے، بزنس کو فل ٹائم کرنا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب کہ یہ سیاست کو اپنا بزنس کا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا بزنس ہے، میں سیاست کروں گا کہ میں ابھی امیر بن جاؤں گا، میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو پاور آ جائے گی، تو یہ ایک الگ بات ہے. یہ لوگ اس کا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا اور میں امیر بن جاؤں گا. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہ تو ایک تاثر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو زیادہ بہتر ہے کہ بندہ بزنس کرے، اپنا کاروبار کرے، اور یہ ہمارے دین نے بھی یہی سکھایا ہے، ہمارے اللہ کے رسول نے بھی یہی سکھایا ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے. کیونکہ لوگ اپنا کاروبار تو اپنا ہی ہوتا ہے، لوگ ذمہ داری سے کاس. اچھا، آپ نے جو یہ کراچی میں آرٹ کونسل میں جب چیئرمین صاحب آئے تھے تو یہ جو آپ نے اسپیچ کی
تو یہ آپ نے بہت زبردست اسپیچ کی اور ایک بہت بڑا جو نوجوان ہیں ان کو میسیج دیا کہ سیاست کرنی چاہیے، اور سیاست کے حوالے سے بہت ایک بڑا میسیج دیا کہ جو ایک سراہ کے قابل ہے. تو آج آپ ہمیں وہی سارا سیم نظم ہمیں بتائیں کہ ہماری یوتھ کے لیے پیغام دے اس نظم کے حوالے سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بینظیر صاحبہ اس لیول کی شخصیت تھی کہ ان کی شخصیت پہ یہ ہمارے پاکستان کے بڑے شاعر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جو اکثر ہم نعرہ لگاتے ہیں، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تو یہ محض ایک نعرہ نہیں، اس میں بہت معنی خیز ایک نظم ہے، اور آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے، میں سناتا ہوں کہ یہ اس طرح کچھ ہے کہ اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، سازشوں میں گھر گئی بنت ارض ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. واہ، تمام بہترین. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.